अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मैं हूँ ज़रा खोड़ो, मेरे साथ है मुबश्शिर ज़ैदी और वुसअतुल्लाह खान। एक सियासतदान की लॉन्च बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे किसी नई फिल्म की लॉन्च या किसी नए अदाकार की लॉन्च। तो आज जो कुछ भी हुआ है JIT के सामने और JIT के बाद जो मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने तकरीर दी थी, उसको मैं इसी तरह रिव्यू करूँगा जैसे किसी नए फिल्म को रिव्यू किया जाता है। अच्छा, अब जहाँ तक मरीम साहिबा की परफॉर्मेंस थी, मेरी नज़र में कॉन्फिडेंस थी, डिलीवरी भी बहुत अच्छी थी, ना ज़्यादा डिफेंसिव थे और ना ही ज़्यादा अग्रेसिव थी, एक दरमियाना लहजा रखा था। और इसके लिए मैं काफ़ी हाई मार्क्स दूंगा क्योंकि कुछ लम्हों के लिए मैं कंफ्यूज हो गया था कि ये JIT के सामने पेश हुई है, JIT इनके सामने पेश हुई है, और ये एक टैलेंट है, तो इसके लिए 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स मैं दूंगा। इसकी जो तफसीली रिव्यू, हकीकी रिव्यू आएगा वो तो फिर साले जाफर साहब ही लिखेंगे जब मैं ख्याल होता। लेकिन आइडिया तो आपका ही होगा। आइडिया शायद वो ही होगा, हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उनका ऑब्वियसली वो ऑफिशियल रिव्यू वो होगा। मैं तो ऐसे ही अपनी तरफ से बात कर रहा हूँ। जहाँ तक PMLN की क़यादत, सपोर्टर्स और वर्कर्स की बात है तो यकीनन वो बहुत खुश होंगे अभी, क्योंकि उनको एक मुस्तकबिल का लीडर उभरते हुए सामने आ रहा है। क्योंकि पहले क्या था, यूथ लोन वाली चीज़ तो कुछ नहीं था ना, वो तो एक दी हुई थी अपने वालिद साहब के ने आपको एक ओहदा दे दिया था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। पब्लिक फील्ड में तो पहली दफ़ा ही आई थिंक इस तरह आए हैं। अब थोड़ी सी नेगेटिव्स की तरफ आते हैं कि अगर आप इसको थोड़ा रिवाइंड करके देखें। नेगेटिव्स की तरफ बात भी आ रहा है, पहले ही बताओ, बिलावल की जो पॉलिटिकल लॉन्च हुई थी और आज जो मरियम की पॉलिटिकल लॉन्च, कैरियर की लॉन्च हुई है, उसमें आपको कोई आपको बिलावल की किस पॉलिटिकल लॉन्च की आप बात करें? नंबर 1, नंबर 20, नंबर 50, नंबर 100? 1233 मुझे याद नहीं है, अगर आपको याद है तो आप बता दें। लेकिन अगर याद नहीं है तो इसका मतलब है कि शायद हाँ, वो मतलब लॉन्च करने के बाद फिर वापस रख देते ना जेब में। मसला ये है, अब कितनी लॉन्च करोगे यार, हर घर से लॉन्च तो नहीं निकलेगी ना। क्यों नहीं निकलेगी? वेल एनीवे, पॉइंट इज कैरिंग ऑन कि अगर आप 2-3 दफ़ा रिवाइंड करके फिर सुने तो लगता है कि डिलीवरी अच्छी है, लेकिन जो स्क्रिप्ट है ना, जो डायलॉग है, वो थोड़ा सा पुराना है। हाँ, बार बार यही बातें होती रहती हैं कि जी हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, बरसों से साजिशें होती रही हैं, 3 हमारी नस्लों का एहतसाब हुआ है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। अच्छा, ये तो कोई कभी नहीं। पहली फिल्म में क्या कहते हैं मसलन आमतौर पे जो लॉन्च होते हैं, हीरो या हीरोइन? नहीं, मैं तो स्क्रिप्ट की वजह, मैं हीरो या हीरोइन की मैं बात नहीं कर रहा था कि स्क्रिप्ट की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपको स्क्रिप्ट डिलीवर करनी होती हैं। स्पेशली क्या कि जब आपकी टारगेट मार्केट एक पर्टिकुलर चीज़ मांग रही है तो आपको वो देनी है अपनी टारगेट मार्केट को। तो वही बातें कि साजिश हो रही है, ये जाहिर है कि कोई कभी नहीं बताएगा खुल के कौन साजिश कर रहा है और साजिश का मकसद क्या है, लेकिन हो रही है इतना तो हमें पता है। छोटे मोटे 2-3 सुराख हैं, आई थिंक यू विल ऑल्सो एग्री विद। एक ये बात कि मैंने पूछा कि मुझे क्यों समन किया गया है। आखिरकार मेरा नाम तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहीं नहीं था, इसहाक डार का नाम भी नहीं था, उनको भी समन किया है। जैसे आपको अच्छी तरह पता है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में क्या लिखा हुआ है कि JIT एक कन्फ्यूजन जो है वो जाहिर है कि हमारी जो बिरादरी है और एंकर्स जो हैं वो फैला रहे हैं कि जैसे जो भी JIT के सामने पेश हो रहा है गोया मुलजिम है। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ऐसा नहीं है, बिल्कुल। मसलन इसहाक डार, जाहिर है उन पे कोई चाहिए, और फॉर दैट मैटर अभी तक किसी पे भी बाकायदा फर्द जुर्म नहीं। एग्जैक्टली है ना। तो ये बोलना कि मेरे पर इल्जाम क्या है, कि इल्जाम तो मुल्जिम पे होता है। वो तो जब चार्जशीट ही नहीं है। एग्जैक्टली, चार्जशीट तो अभी जो है उस पर तो काम हो रहा है। दूसरी बात ये है कि जो JIT का मैंडेट है, जी बिल्कुल, उस पे जानबूझ के मुझे लगता है कि उसको सामने नहीं लाया जा रहा पॉलिटिकल हल्के की तरफ से, इसलिए कि उसमें ज़ाहिर है रेटिंग कम आएगी। JIT का मैंडेट जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो ये है कि वो किसी भी इदारे, किसी भी शख्स या किसी भी डॉक्यूमेंट को तलब कर सकता है। अगर वो कहें कल के वुसअतुल्लाह खान साहब आप पेश हो जाए, हाँ, मुबश्शिर ज़ैदी साहब आप पेश हो जाए, तो मैं आगे जाके ये नहीं कहूँगा जी मेरे ऊपर चार्ज ना आप मुल्जिम हैं ना आप मजलूम हैं। ठीक है ना, ये दोनों अभी कोई कुछ भी नहीं है जी। अब जब JIT की रिपोर्ट बनेगी उसकी रोशनी में
عدالت فیصلہ کرے گی کہ فارمل چارج شیٹ بنتی ہے, کرمنل پروسیجر شروع ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, وہ بہت آگے کی بات ہے. تو اس موقع پہ یہ کہنا کہ جی مجھے کیوں بلایا گیا ہے, کہ ایز اف کہ کسی تھانے میں ایس ایچ او صاحب جو ہیں ان کے سامنے طلب کر کے انہوں نے کہا جی سٹ ڈاؤن, نیچے بیٹھ جا. دوسری جو ایک وہ تاثر پھیلایا جا رہا ہے تواتر کے ساتھ کہ جی ذاتی کاروبار کی چھان بین نہیں ہو سکتی. میں نے اگر کوئی سرکاری خرد برد کی ہے یا کوئی مال وال کسی سے لیا ہے, کمیشن کھایا تو چلو آپ کر لو, لیکن میرا تو اپنا ذاتی کاروبار ہے 3 نسلوں سے 80 سال سے, تو اس میں کیا ایسا ہے بھائی جان. ذاتی کاروبار بھی خلا میں نہیں ہوتا ہے. وہ بھی جو بھی ریاست ہوتی ہے, دنیا کی کوئی بھی ریاست, اس کے جو مالیاتی اور جو فوجداری اور دیوانی قوانین ہیں ان کے تحت ہی ہو سکتا ہے. اگر فاضل عدالت اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ اس کی چھان بین ہونی چاہیے تو وہ ہونی ہوگی. تو فاضل عدالت جو ہے اس کو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہ مطلب بھولی ہے, کون ہے؟ اچھا اس نے چھان بین ہو سکتی ہے, 1000 مسئلے ہوتے ہیں, ٹیکس دیا نہیں دیا, منی ٹریل ہے یا نہیں, انڈر ہوا, اوور انوائس ہوا, کس کے ساتھ کیا ہوا, 1000 کاروباریوں کے مسئلے ہوتے ہیں. پبلک عہدے کا فائدہ اٹھایا تو نہیں آپ نے ناجائز طریقے سے. پھر تو دنیا کا ہر کاروباری کہہ سکتا ہے یہ تو جی پرائیویٹ بزنس ہے. ان تھیری ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو, لیکن ایسا ہے نہیں. پرائیویٹ بزنس بے شک ہوگا, لیکن جب نواز شریف صاحب اس ملک کے پرائم منسٹر ہیں, پبلک آفس ہولڈر ہیں, تو آپ کو تو سب سے پہلے جواب دہ ہونا پڑے گا. بات یہ ہے نا باس, یہ آپ جانتے ہیں, یہ ہم بھی جانتے ہیں, یہ وہ بھی جانتے ہیں. اسی لیے میں پرفارمنس اور فلم کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں, کیونکہ یہ ایک پولیٹیکل پرفارمنس تھی. اب یہ میں نیگیٹولی نہیں کہہ رہا, پولیٹیشنز کو پولیٹیکل پرفارمنس ہی دینی ہوتی ہے نا سر, اور کیا کریں گے. اور پرفارمنس جو دیتے ہیں نا, جیسے شاہ رخ خان جب ایکٹنگ کرتا ہے نا تو اس کی جو فالوورز ہیں اس کی ہر راہ پہ مرتے ہیں, تو اسی طرح یہی سین ہے. جب آپ ایک اسکرپٹ دیتے ہیں یا ایک اسپیچ دیتے ہیں تو آپ اپنی ایک ٹارگٹ مارکیٹ کو اپنے ذہن میں رکھ کے اسپیچ دیتے ہیں, تو جس ٹارگٹ مارکیٹ کے لیے اسپیچ تھی ان کے لیے تو صحیح ہے نا یہ, بالکل ٹھیک ہے نا. اور وہی جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ تواتر سے ایک. اچھا دوسری بات ہے کہ اگر آپ اسے فلم کی ٹرم استعمال کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ فلم میں تو جذباتی مناظر بھی آتے ہیں. ہاں اس میں بھی تو جذبات میں یہ ہے کہ جی بینگ اے خاتون ان کو جو ہے جی آئی ٹی کے سامنے آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے, کتنی اچھی بات ہے یا بری بات ہے. دیکھو آج ہے 5 جولائی, عجیب سگنیفیکنٹ تاریخ ہے. مریم صاحبہ بھی آج ہی پیش ہوئیں, اور 5 جولائی آج سے 40 سال پہلے بھی کچھ ہوا تھا. شکر ہے کہ مریم صاحبہ بقول ان کے انہوں نے کہا جی ہم چونکہ حکمران خاندان ہیں تو ہم پہ ذمہ داری ہیں اور ہماری جواب دہی بھی ہونی چاہیے. گریٹ, جس سے گڈ ہے. شکر ہے حکمران خاندان تھے, بھٹو بھی حکمران خاندان کے لوگ تھے, ان کی عورتوں نے جو وقت کاٹا ہے, بے شک اللہ نہ کرے کہ آپ کی مریم صاحبہ اگلی یا اس سے اگلی یا کسی بھی نسل کو وہ وقت دیکھنا پڑے جب ایک بیٹی کو سیل میں جاتی ہے 4 گھنٹے پہلے, اور آخر میں وہ کہتی ہے کہ میں اپنے باپ کو آخری دفعہ ماتھے پہ بوسہ دینا چاہتی ہوں, اس کو اجازت نہیں ملتی. اللہ کرے آپ کے ساتھ ایسا نہ ہو, یہ ہوتی ہے اللہ کرے آپ کے ساتھ ایسا نہ ہو جو نصرت بھٹو کے ساتھ ہوا لاہور میں. اس پولیس والے کو بھی پتا تھا کہ یہ نصرت بھٹو ہے, اس کے باوجود اس کے سر پہ جو ڈنڈے پڑے, اسٹیڈیم کا وہ شاید واقعہ ہے, اور جو خون, وہ تو تصویر لاکھوں دفعہ سب نے دیکھی ہے. اللہ کرے آپ بے نظیر بھٹو بھی نہ ہوں جسے 1983 میں ایک فوجی عدالت میں بلایا گیا تھا جام ساقی کیس میں, اور اس کے بعد انہیں مختلف جیلوں میں رکھا گیا تھا جہاں 48 یا 50 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ ہوتا ہے. اللہ کرے آپ شیلا رضا بھی نہ ہوں کہ جو 1990 میں جب میاں صاحب کی حکومت تھی تو جام صادق کے دور میں ان کے ساتھ CIA سینٹر میں جو کچھ ہوا, اور راہی لٹوانا جو ان کی ساتھی تھی ان کے ساتھ, اور اللہ کرے آپ شرمیلا فاروقی بھی نہ ہوں. جی بہت کیمپین چلائی گئی تھی ان کی فیملی کے پیج پر تصویر یاد ہے نا کرپٹ پوری فیملی ہے, دیکھیں یہاں پر تو بالکل پوری کرپٹ فیملی ہے. اور پھر آج سوشل میڈیا میں میں نے ان کی تصویر بھی دیکھی جس طرح وہ لاک اپ کے پیچھے
دونوں ماں اور بیٹی جو ہیں اکڑو بیٹھے ہوئے تھے. بعد میں وہ الزام ثابت نہیں ہو سکا. جس دن وہ چھپی تھی مجھے یاد ہے تو بڑی ہیوملیٹنگ پکچر تھی. میری دعا تو یہ ہے کہ اس پاکستان میں کچھ بعید نہیں ہے. اس تناظر میں آپ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہے. میرے اس کو اگر آپ ایک لمحے کو اس چیز کو چھوڑ بھی دیں, پاکستان پہلا اسلامی ملک ہے جس کی خاتون پرائم منسٹر بنی, جس کی خاتون سپیکر بنی. تو ایک ویمن امپاورمنٹ کا ایک پوری ہماری ہسٹری ہے. آسما جہانگیر ہیں, ایکچوئل امپاورمنٹ کی بات ہو رہی ہے یہاں پر, مطلب کاغذی امپاورمنٹ کی بات نہیں ہو رہی. جہاں پہ خواتین فاطمہ جناح سے لے کر کے رانا لیاقت علی تھی اور وہ سارے. مجھے بڑی خوشی ہوئی آج سوشل میڈیا پہ مریم صاحبہ کی تصویر دیکھ کے, کوئی دو رویا سب مرد بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ صدارت کر رہی ہیں اس اجلاس کی. کوئی ہوگا ہو سکتا ہے بے نظیر انکم سپورٹ کی تصویروں کس کی ہو. مجھے بہت ہی خوشی ہوتی ہے جب وہ مشیل اوباما کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں کھڑی ہوئی جو ہیں وہ تقریر کر رہی تھیں. تو جب آپ لیڈرشپ کا دعویٰ کرتے ہیں اور حکمران خاندان کے بھی ہیں اور 40 سال سے سیاست میں بھی ہیں اور آئندہ بھی آپ ہی کو آپ کی پارٹی آگے لائے گی, تو جو اس طرح کی جو یہ جذباتی قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا, گیلری سے کھیلنے والی یا اپنے ووٹروں کو دکھانے والی, اس اسٹیچر پہ جا کے مجھے بڑی عجیب سی لگتی ہے. اسٹیچر کی بات کی نا, تو ایک اس میں ایک اور اچھی بات ہے تھوڑی بہت, کیونکہ ہر ایک اسکرپٹ کی اگین دوبارہ میں اسکرپٹ پہ ہی پھنسا ہوں. ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ایک آدھ جملہ اپنے ولن کے بارے میں بھی بولنا ہے نا, اس کے بغیر مطلب مزہ نہیں آتا نا یار, ہانڈی بنتی نہیں ہے, پکتی نہیں ہے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہوا, لیکن کچھ دبے الفاظوں میں, ان دا سینس کہ جن لوگوں کو بیٹی کی قدر ہی نہیں ہے وہ کسی خاندان کے غم کو کیسے سمجھ سکتے ہیں, which is a veiled reference to عمران خان. اب اچھی بات یہ ہے اس میں کہ یہ جو بات کی گئی یہ ڈارانہ یا دانیال عزیزانہ لہجے میں نہیں کی گئی, اور اس کی بھی ایک وجہ ہے, کیونکہ کچھ ڈائلاگ ہوتے ہیں نا جو ہیرو یا ہیروئن کو زیب نہیں دیتے. یہ کام ہوتے ہیں ایکسٹراز کے, یہ کام ہوتے ہیں سپورٹنگ کاسٹ کے. اچھا, جہاں تک سپورٹنگ کاسٹ کی بات ہے نا, آپ نے بات کی نا بے نظیر کی, نا سپورٹنگ کاسٹ تو یہاں پر ویسے سلیوٹ, اتنی گاڑیاں, اتنے پروٹوکول, اتنے لوگ کہ ایک سیکنڈ کے لیے تو مجھے لگا تھا کہ پتہ نہیں ہے مریم نواز شریف صاحبہ ٹرانسپورٹ نہیں ہو رہی, کوئی جوہری ہتھیار ٹرانسپورٹ ہو رہا ہے اتنے بڑے کانوو میں. بٹ دیٹ از آلسو اوکے. کچھ جو کرٹیسزمس ہیں جیسے یہ کہ جی اس فیمیل پولیس آفیسر نے سیلوٹ کیا, یار اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے یار, اس چیزوں کا بات کا بٹنگر نہ بنایا. چینلز نے وہ اس پہ ٹرانسمیشنز لانچ کر دی. باس بات سنیں یار, یہ ابھی جو میں آ رہا تھا, جب یہاں پہ میں ٹریفک میں پھنستا ہوں نا, ہمارے سامنے جو ٹریفک پولیس والا ہے وہ ہمیشہ میں نکالتا اور نکلتے سیلوٹ کرتا ہے, میں بھی اسے سیلوٹ کرتا ہوں. اب اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. بٹ کمنگ بیک ٹو دا تھنگ کہ فلم تو آپ نے دیکھی یار, لیکن یار کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ٹریلر کو آپ بہت زیادہ ہی ڈرامیٹک کر دیتے ہیں, ہاں, تو پھر فلم اس کے بعد پھیکی ہی لگے گی آپ کو, کیونکہ یہی جیسے آپ نے بات, مجھے ذاتی طور پر خاتون پیش ہو رہی ہیں قوم, یہ تو ان کے نہیں تو سر سپورٹرز نے بات کی نا, مارکیٹنگ ٹیم ہی کرتی ہے نا سر, مارکیٹنگ سٹار نہیں کرتا, مارکیٹنگ ٹیم کرتی ہے. بس میں ایک سیکنڈ میں کمپلیٹ کر دیتا ہوں کہ دیکھیں یہ ساری باتیں کہ خاتون سمن ہو رہی ہے, توبہ توبہ توبہ. اور مریم نواز شریف صاحبہ کی خود کی جو کل رات کی جو ٹویٹس تھیں کہ جی میں پیش ہونے جا رہی ہوں اور میں کسی سے ڈرتی نہیں ہوں اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ایک سیکنڈ کے لیے جو مجھے ڈر لگنے لگا کہ یار کہیں یہ کچھ اکیلے کابل فتح کرنی تو نہیں جا رہی, یا کہیں کسی موت کے کنویں میں پراڈو چلانے کا منصوبہ تو نہیں بنایا. پھر مجھے سمجھ آئی کہ یہ تو JIT کی بات ہوئی ہے, تو میں نے کہا شکر ہے. تو اٹ واز ایکسٹریملی ہائپڈ, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایز اے پولیٹیکل لانچ برا نہیں تھا. دیکھو, اور اس کیونکہ لانچ کی ساری چیزیں تھیں, جب وزیر اعظم بھی آ رہے تھے تب انہوں نے ہدایت جاری کی تھی کہ بھئی نون والے جو ہے نا ورکرز وہاں نہ آئیں, لیکن جب مریم آئیں تو پورے ورکرز بھی آئے اور ہر طرف سے سیکیورٹی, اعلان کیا گیا تھا کہ سپورٹ کے لیے آئیں. تو وہ سارے لوازمات موجود تھے جو ایک پراپر لانچ کے ہوتے ہیں. بالکل بالکل. اچھا, اب ظاہر ہے کہ ان لوازمات کی وجہ سے, اور جس سے اگر آپ کے شہر میں کوئی بڑی فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہو تو روڈ بھی بند ہوتے ہیں, لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں, لیکن چھوٹے چھوٹے شہروں میں ایسے بڑے بڑے کام تو ہوتے ہیں. لیکن مجھے ذاتی طور پہ ان کی جو 17 منٹ کی تقریر تھی اس میں ایک ٹھہراؤ نظر آیا. آپ ان کی کانٹینٹ سے اختلاف کر سکتے ہیں, ٹھہراؤ, میں یہی تو کہہ رہا ہوں. اچھا, یہی ٹھہراؤ میں نے 2002 میں بھی دیکھا تھا جب ان کے والد جدہ بھیج دیے گئے تھے. یہ اپنے بچوں کے ساتھ وہاں رائے گنج میں اکیلی رہتی تھی. مجھے کوئی BBC کی سیریز کرنی تھی تو میری مریم صاحبہ سے وہاں ملاقات ہوئی تھی. تو اس وقت بھی یہ ایک مطلب شخصیت قائم ہے,
डामाडोल नहीं था उस वक्त भी, हालांकि दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं था। जाहिर है अगर हेयर अपेरेंट हैं तो कुछ होगा, तो अगर हेयर अपेरेंट है ना यार, तो एक मतलब छोटी सी मेरी सुई यहाँ पर अटकी हुई है काफ़ी हफ्तों से, मुझे पता है, लेकिन फिर भी कि अगर मतलब आपकी हर दूसरी ट्वीट हो सकती है शेर 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 अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ वंडरफुल, तो आपको 3 दिन, इफ़ यू वांट टू बी अ लीडर, और सिर्फ एक सूबे का लीडर नहीं, मुल्क का लीडर, अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो आपको 3 दिन इंतजार नहीं करना चाहिए था। मशल खान की मौत के बाद एक बड़ी ल्यूक वार्म किस्म की ट्वीट, क्वेटा के बाद जो ईद से पहले जो हमला हुआ था, 0 साइलेंस, पारा चिनार 0 साइलेंस। अब देखें, एक्टिंग की बात कर रहे हैं ना, जरूरी नहीं है कि आपको हमदर्दी असल में आप महसूस कर रहे हैं यार, आप तुम थोड़े अब बेसब्रे हो रहे हैं, अब बेसब्रे हो रहे हैं। देखो ये लॉन्च है, ये जो हुक्मरान जो फैमिली हैं वक्त के साथ साथ जो हैं इनकी सिखलाई वगैरह होती है, सब सीख जाती है। दिल बस्ती बसना खेल नहीं है, बसते बसते बसते। मैं तो एक ट्वीट की बात कर रहा हूँ, इनको बस्ती बसाने की बात नहीं कर रहा ना सर। वी आर वेरी ग्रीव्ड फॉर द लाइव्स लॉस्ट इन पाराचीनार। शिकायतें इनसे आगे आप करेंगे, तो सर करना पड़ता है ना, दैट्स पार्ट ऑफ द जॉब। और ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो बात करते हैं कि जेआईटी में चल क्या रहा है। वेलकम बैक। और अभी बात हो रही थी मरियम नवाज साहिबा की पेशी की जेआईटी के सामने। जेआईटी में क्या चल रहा है, कल हम बात कर रहे थे और अक्सर आपने कल ब्रेकिंग न्यूज़ भी देखी, प्रोग्राम्स में भी यही जिक्र हुआ कि जेआईटी जो है वो कतरी शहजादे का इंटरव्यू करने चली गई है, और फिर बाद में खबर आई कि वो दुबई में बैठे हैं और वहाँ से जाएंगे। हालांकि दुबई और कतर के दरमियान जो चल रहा सुना है कि कुछ हो रहा है आजकल मशरिक़ वस्ता में, लेकिन कोई फज़ाई राब्ता नहीं है। वो जेआईटी के 2 रुकन जो है आज सुबह वापस आ गए और आया ये किया है कि वो वहाँ पर गल्फ स्टील के कुछ रिकॉर्ड्स की वेरिफिकेशन के लिए गए थे। उसके अलावा 1-2 और चीज़ें थी, हुदैबिया से रिलेटेड भी थी। कहा यह जाता है कि वहाँ कुछ अकाउंट ऐसा था जिसको वो वेरीफाई करने के लिए गए थे। अब कतरी शहजादे की जहाँ तक बात है, उससे क्या बात हुई है, तो मुझे जो पता लगा है कि इन्होंने हुकूमत से कहा है कि जेआईटी अब फ़िलहाल इंटरेस्टेड नहीं है कतरी शहजादे से इंटरव्यू करने में, क्योंकि कतरी शहजादे ने कहा है कि वो जो है पाकिस्तान एम्बेसी नहीं आएगा, और अगर आना है तो उनके दफ्तर आया जाए। तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। मुझे भी नहीं पता कि क्या इसमें क्यों हर्ज हो सकता है। तो उन्होंने हुसैन नवाज़ को कल ये कहा था कि जनाब आप लोगों ने क्योंकि ख़त पेश किया था सुप्रीम कोर्ट में, तो आप ही की ज़िम्मेदारी है कि आप उसको कहें कि वो पाकिस्तान एम्बेसी आए। अब वो आता है कि नहीं आता, दैट्स अनदर थिंग। लेकिन कुछ ख़बरें ये भी मिली है कि कुछ चीज़ें जेआईटी को कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, अब वो एविडेंस के लेवल पे किस हद तक है वो मुझे कल बताएगा। कल मुझे कहा गया है कि कल आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे इस बारे में। उस इंफॉर्मेशन को लेकर के कल जेआईटी का सुबह एक इजलास हो रहा है जिसमें एग्जामिन किया जाएगा। तो कहा यह गया पहली दफ़ा कुछ एविडेंस तो नहीं, इंफॉर्मेशन ऐसी मिली है जो कि शायद डैमेजिंग हो सकती है शरीफ फैमिली के लिए। और कहा यह गया है कि जिस ज़रिए से आई है वो भी कल ही जब बात कर लेंगे, जब वो एक दफ़ा इजलास हो जाएगा फर्दर जो हमारी बात होगी। लेकिन अभी जो ये सारा दुबई और कतर वाला मामला है, दुबई से तो खैर वो आ गए हैं चीज़ें लेकर के, उसमें गल्फ स्टील की जो सारी वहाँ से वेरीफाई किया है उन्होंने। साथ ही ये भी बताया गया था कि 3 दफ़ा कम से कम ये जा चुके हैं यूके इन प्रॉपर्टीज़ की वेरिफिकेशन के लिए, और वो सारा उसमें से भी इतना कुछ नहीं निकला था। लेकिन अचानक आज मुझे ये बताया गया है कि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी आई है जो कि शायद थोड़ी नई है, या जो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन मौजूद थी उसके अलावा है। उसको वेरीफाई और उसको एग्जामिन करने के लिए कल ये इजलास होगा। अब ये उसके बाद कतरी शहजादे के पास दोबारा जाते हैं या नहीं, तो ये भी कहा गया है कि अभी शायद वो इतने इंटरेस्टेड नहीं है अब कतरी शहजादे से वो करने की, क्योंकि दिन थोड़े हैं, कल 6 है, 7, 8 और मेरे ख्याल में अगले 5 दिन रह गए हैं सारी सूरत हाल में। 10 तारीख जो कि अगली मंडे है उनको ये रिपोर्ट। लेकिन अभी मैं सुन रहा था वो उमर चीमा साहब
ساری شرارت عمر چیمہ کی ہے بیسیکلی. نہیں وہ تو سر وہ رپورٹر تو اپنا کام کرتا ہے. تو وہ جو ہمارے شرارتی ساتھی ہیں عمر چیمہ صاحب وہ جیو پہ بتا رہے تھے کہ یہ جو 10 تاریخ کی ڈیڈ لائن ہے وہ انہوں نے اس پہ اس لیے شبہ ظاہر کیا کہ بقول ان کے کہ یہ جو جی آئی ٹی ہے عدالت کو بتائی کہ یار یہ دیکھیے کہ یہ بریک تھرو یا یہ امپورٹنٹ چیز جو ہے یہ ہم نے کیا ہے اور اس پہ ابھی مزید کام کرنے کی ضرورت ہے تو ہمیں تھوڑے سے دن اور دے دو. لیکن عدالت نے آلریڈی ان کو یہ کہہ دیا ہے بار بار کہ آپ کو ہم 2 مہینے سے اوپر نہیں دیں گے. کم واٹ میں کورٹ ہیز آلریڈی سیڈ اٹ کیٹیگوریکلی کہ 60 دن سے اوپر آپ کو کوئی وقت نہیں ملے گا. جو کچھ کرنا ہے آپ نے 60 دن میں ہی کرنا ہے. رائے ہے نا, فیصلہ نہیں ہے نا. اب اگر وہ جی آئی ٹی اپنا کیس پیش کرتی ہے صاحب یہ پروگریس ہے, اب آگے جو بھی سرکار کا حکم ہو یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا مضبوط کیس پیش کرے. یہی ہے نا, ہو تو سکتا ہے. یہی عمر چیمہ کہہ رہے ہیں. نہیں لیکن وہ تو جے آئی ٹی اگر یہ پیش کر دے کہ ہمارے پاس انفارمیشن ہے تو وہ تو انفارمیشن ہی پیش کرے گا. مزید تحقیقات مطلب میرا خیال ہے کہ وسعت کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کہیں کہ جی ہمارے پاس اب تک یہ انفارمیشن آئی ہے اور اس پر ہم کام کر رہے ہیں, مزید پکانے کی ضرورت ہے یہ چیز تو کچھ دن اور دے دیں. تو اٹ از پاسبل. I think یہی بات I doubt it. ڈاؤٹفل ہوگا لیکن پاسبل. سپریم کورٹ نے کیونکہ کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے تو لیٹس گو آن دا سپریم کورٹس ورڈ کہ وہ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو انہینس یہ سارے. ایک چیز ہے جو ڈاؤٹفل نہیں. ہاں وہ کیا ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ آئے گا جے آئی ٹی سے ایک پولیٹیکل کرائسس تو کھڑا ہونا ہی ہے, کیونکہ اگر نواز شریف کے حق میں آتا ہے تو پی ٹی آئی نے ہائے ہائے کرنی ہے, اور اگر نواز شریف کے خلاف آتا ہے جے آئی ٹی کی رپورٹ سبمٹ ہو جائے گی کورٹ آ جائیں گے. فیصلہ ویصلہ نہیں آئے گا کورٹ کو بھلے اسے ردی کی ٹوکری میں ڈال دے یا اس کو آدھا تسلیم کرے یا پورا تسلیم کرے, اس میں جی آئی ٹی کا عمل دخل نہیں. اب یہ کورٹ کی ثوابدید. فیصلے کے لفظ کو آپ چھوڑ دیں, فائنڈنگز کا لفظ. حکومت نے اپیرنٹلی ایک کوئی پلان بنایا ہے کہ اگر ان کو کھٹکا لگا کہ جناب یہ ہے تو وہ ایک پٹیشن دوبارہ لے کر کے جائیں گے اور شاید پرائم منسٹر لے جائیں کہ یہ جے آئی ٹی پریجوڈس ہے اور ہمیں اس پہ اعتراضات ہیں اور اس کے لیے ایک لارجر بینچ بنایا جائے. یہ بھی پلاننگ ہے جو ساتھ ساتھ بیک اپ. یہ تو ابھی بھی کر سکتے تھے وہ, اس لیے کہ وہ ان کے خیال میں تو ابھی سے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, ابھی تک وہ مطمئن تھے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ملی ہے ان کو. یہ اس طرح ہی ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں. پلان بی تو ہوتا ہے, ایگزیکٹلی پلان بی ساتھ ہوتا ہے. لیکن اب یہ جو نئی انفارمیشن آئی ہے, ہوپفلی اف آئی گیٹ ہولڈ آف اٹ بائی ٹمورو تو اس پہ بھی بات کر. مجھے ایک بات انٹرسٹنگ لگ رہی ہے مبشر, آپ کی رائے چاہیے مجھے اس کے اوپر. یہ جو بار بار آصف کرمانی صاحب بار بار بات کرتے ہیں کہ قطعی شہزادی کے پاس کیوں نہیں جا رہے, قطعی شہزادی کے پاس کیوں نہیں, تو کیا وہ ان کو پتا ہے کہ دس از ناٹ گوئنگ ٹو ورک اسی لیے اس پہ سٹریس کر رہے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ کو سیریس مت لیں, وہ موٹو گینگ جونیئر ہیں وہ تو. اچھا ایسا ہے, اتنے بھی نہیں ہے. ویسے آج بڑی انٹرسٹنگ بات کی آصف کرمانی, آج جولائی 5 ہے نا, تو انہوں نے بھی ذکر کیا کہ آج وہ دن ہے جب ایک عامر نے ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پرائم منسٹر کو کر دیا. تو اس کے بعد اعجاز الحق صاحب کا ریسپانس آیا کہ سر اگر وہ کو نہ ہوا ہوتا نا تو ابھی آپ کے لیڈر وزیر اعظم نہ ہوتے. اور میں خیال ویسے تو میرے خیال میں اس معاملے میں تو اسی اچھے نوٹ پہ ایک وقفہ لے لیا جائے. وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. میرا تعلق اچھا نہیں لگتا بتانا, لیکن سٹوری ایسی ہے کہ مجھے بتانا پڑا ہے. میرا جو پیدائش ہے وہ رحیم یار خان کی ہے, اور ہمارے محلے میں لوور مڈل کلاس کا محلہ تھا. تو ایک تھا سردار موچی, چٹا ان پڑھ, ہم بچے تھے تو وہ اس کی نے ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی, مشرق اخبار لے کے آتا تھا وہ, انو پڑھ کے سناؤ. تو کوئی بھی بچہ مل جاتا تو وہ پکڑ لیتا کہ پڑھ کے سنا, اور وہ جوتے گانٹتا جاتا اور بچے پڑھ کے سناتے رہتے. 5 جولائی کو اتفاق سے میری باری آ گئی. اس نے کہا منڈیا ادھر آ, اخبار پڑھ کے سنا. تو میں نے اخبار پڑھ کے سنایا. جنرل ضیاء الحق نے وہ 6 جولائی کی بات کر رہا ہوں, سوری جی,
ماشاء اللہ لگ گیا اور بھٹو صاحب کو حفاظتی تحویل وغیرہ میں لے لیا گیا. جب میں نے پوری خبر پڑھ لیا وہ جوتے گانٹ رہے. اس کے بعد کہنے لگا یہ دی فوٹو چھپی ہے. میں نے کہا ہاں وہ جو نشری تقریر والی بلیک اینڈ وائٹ تصویر تھی, میرے عزیز ہموطن. کہنے لگا بخا ذرا اس نے دیکھی, اے تے جان نہیں چھڑ دا. یہ اس سردار موچی کے الفاظ تھے کہ اے تے جان نہیں چھڑتا ہے. بہت سارے لوگ 40 سال بعد یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ 40 سال ہو گئے ابھی تک ضیاء کی بات کیوں ہو رہی ہے. ان کو تو گئے ہوئے بھی اس دنیا سے 1988 سے لے کے اب تک گن لیں آپ, تقریباً 29 بہت پانی گزر گیا, اب تک تو 30 سال ہو گئے. تو اس کے بعد اتنی ساری حکومتیں آئیں اور دنیا بدل گئی اور ابھی تک آپ جو بھی مسئلہ ہو آپ کہتے ہیں وہ جی ضیاء کی وجہ سے, ضیاء کی وجہ سے. آئیے رحمان کا ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا ڈان میں جو چھپا ہے, کمال آرٹیکل ہے. انہوں نے کہا جی یہ ضیاء الحق کا تو قصور ہے ہی نہیں, ضیاء نے تو پنیری نہیں لگائی اس کی. ضیاء نے تو جو آلریڈی آپ لوگوں نے میٹیریل اکٹھا کر کے اسے دے دیا تھا اس کو پانی دے کے درخت بنا دیا اور وہ گھنا ہو گیا اور آج ہم اس کی چھاؤں میں ہیں اور اس کی جڑیں جو ہیں اندر برگد کی طرح پھیل چکی ہیں. اچھا وہ میٹیریل تھا کیا, وہ پنیری تھی کیا؟ انہوں نے کہا جی مسلم لیگ میں 2 گروہ تھے پاکستان بننے سے پہلے. ایک جس کا ایمان تھا کہ ہم مسلمانوں کے لیے ایک ماڈرن سٹیٹ چاہتے ہیں الگ, جس میں مسلمانوں کی اکثریت ہے. ایک گروپ تھا وہ کہتا تھا کہ جی ہم ایسی ریاست چاہتے ہیں جس میں شریعت نافذ ہو سکے, جس میں ہم وہ تجربہ کر سکیں. جناح صاحب جو ہیں وہ دونوں طرف تھے, پولیٹیشن تھے. ہاں وہ ویسٹرن ڈیموکریسی کی بھی وکالت کرتے تھے, نیشن سٹیٹ کے بھی حامی تھے, اور ساتھ ہی ساتھ وہ اس طرح کے بھی بیانات ان کے تھے کہ جی ہم اس کو اسلام کی لیبارٹری بنائیں گے, اسلامک ڈیموکریسی اور اسلامک سوشلزم اس طرح کی بات ہے. لیکن کوئی چیز کلیئر کٹ آخری وقت تک مسلم لیگ نے نہیں ڈکلیئر کی کہ ایکچولی کس طرح کا کانسٹیٹیوشن ہوگا, اس کے پلرز کیا ہوں گے اور ہم بیسیکلی وہاں کریں گے کیا. اور اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ آپ نے کسی گروپ کو ایلینیٹ بھی تو نہیں کرنا تھا, ناراض نہیں کرنا تھا, آپ کو سب کی سپورٹ چاہیے. اچھا تو تھوڑا ویگ رہنا پڑتا ہے آپ کو. جب اعلان آزادی ہو گیا اور پاکستان جناب 14 یا 15 اگست کو آزاد ہو جائیں گے دونوں ملک اور وجود میں آ گیا, تو پھر جناح صاحب نے جو 11 اگست کی تقریر کی کہ جس میں انہوں نے پیور وہ تصور پیش کیا جو کہ ایک جدید نیشن اسٹیٹ پوری دنیا میں ہوتی ہے, ڈیموکریٹک نیشن اسٹیٹ, کہ جی اس میں مذہب کی بنیاد پہ کوئی تفریق نہیں ہوگی اور سب پاکستانی اور برابر, وہ ظاہر سب کو اچھا ٹھیک ہے. لیکن معاملہ وہاں اس 11 اگست کی تقریر پہ ختم نہیں ہوتا. اس کے بعد بھی انہوں نے جو کچھ تقاریر کی تو اس میں انہوں نے اسلامک ریاست کی بات اور یہ وہ بات, تو اس سے جو وہ کنفیوژن تھا جو ختم ہو جانا چاہیے تھا وہ ختم نہیں ہوا. اب اس دوران دوسرے کیمپ کی طرف آئیے, وہ ہے اسلامی گروہوں کا کیمپ, جو پاکستان بننے سے پہلے جماعت اسلامی ہو یا جمعیت علماء اسلام, جمعیت علماء ہند ہو, یہ کٹر ظاہر ہے کہ اس کے مخالف تھے کہ یہ جو ہے ریاست یہ ناجائز ہے, جو بھی ہے اس زمانے کے سٹیٹمنٹ, اور یہاں یہ کفرستان ہوگا, یہ اسلام کی آماجگاہ نہیں ہوگی. لیکن جب کھیر پک گئی, دسترخوان لگ گیا, اور اس کے بعد جب مائیگریشن شروع ہوئی, ان کی قیادت بھی یہاں آ گئی, تو انہوں نے جناب کہا کہ اب جب کہ یہ بن گیا ہے تو یہ تو اسلامی ریاست ہے. لیکن اس وقت تک ان کی بیان بازی سے زیادہ کوئی حیثیت اس لیے نہیں تھی کہ جناح صاحب زندہ تھے. غور کرنے کی بات یہ ہے, جو بہت کم لوگ غور کرتے ہیں, کہ قرارداد مقاصد جو 1949 میں منظور ہوئی وہ جناح صاحب کی زندگی میں کیوں نہیں لائی گئی, 1948 میں تک کیوں نہیں لائی گئی جب تک وہ زندہ تھے.
اور اس وقت بھی لاتے اور اس کو بھی اساس بنا دیتے کہ جو آگے جو بھی ہوگا، لیکن نہیں لائے تو کوئی تو وجہ ہوگی۔ جناح صاحب کی وفات کے بعد جب وہ قرارداد منظور ہو گئی تو وہاں سے ایک کھیل شروع ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی 50s میں بہت کوشش کی مذہبی جماعتوں نے، مگر چونکہ پاکستان آرمی برٹش آرمی کی وارث تھی، اس کی ایک سیکولر اور ویسٹرن ٹریڈیشنز میں دھلی ہوئی تھی، بالکل جو بیوروکریسی تھی وہ ICS افسران کی تھی، لہٰذا ان کی سمجھ میں ویسٹرن ڈیموکریسی یا ویسٹرن ڈکٹیٹرشپ تو آتی تھی، یہ نہیں آتا تھا کہ جی یہ مذہبی ریاست وغیرہ کیا ہوتی، تو انہوں نے بہت سختی کے ساتھ ان مذہبی گروہوں کے ساتھ سختی دکھائی۔ مارشل اللہ بھی آپ کو 1953 کا یاد ہوگا۔ ایوب خان بھی چونکہ برٹش آرمی ہی کی لیگیسی تھی، تو انہوں نے جو 1962 میں آئین بنایا، اس میں 56 کے آئین میں تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان، 62 کے آئین میں تھا ڈیموکریٹک ریپبلک آف پاکستان۔ یہ بہت بڑا بولڈ سٹیپ تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ جو پولیٹیکل کلاس تھی اس کو بھی سیاست سے باہر کر دیا، تو وہ جو ویکیوم کریٹ ہوا وہ پھر فل ہوا ہمیشہ ایسے ہی۔ اچھا، اور فاطمہ جناح کے ارد گرد بھی آپ دیکھ لیں کیمپین میں یہی ہے۔ بالکل 70 کا الیکشن آتا ہے، بہت امید تھی مذہبی سیاسی جماعتوں کو کہ الیکٹورل گینز لے لیں گے، انٹیلیجنس رپورٹیں بھی یہی تھی، لیکن پھر آپ کو پتہ ہے کسی کی 4 سیٹیں آئیں، کسی کی 2 سیٹیں آئیں، لیکن ٹریجڈی یہ ہوئی کہ جو کہ پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا، تو بھٹو صاحب اب مزید کوئی تفرقہ یا مزید کوئی ہنگامہ برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں تھی، اور ان کا ایک آبسیشن تھا کہ جی نیا آئین متفقہ ہی ہونا چاہیے، بھلے کسی جماعت کی 2 ہی سیٹیں کیوں نہ ہوں یا 4 سیٹیں کیوں نہ ہوں۔ تو انہوں نے پھر وہ شرائط اسلامی نظریاتی کونسل اور یہ سب کر کے، اور جو بھی شریعت سے متصادم قوانین ہوں گے وہ ہو جائیں گے، کالعدم ہو جائیں گے۔ 73 کا آئین انہوں نے دیا، اگلے دن آئین معطل ہو گیا، 8 گھنٹے بعد ہی معطل ہو گیا تھا وہ۔ پھر جو انہوں نے سٹیپ لیا، جہاں پتہ چلا کہ اب مذہبی جو قوتیں ہیں وہ کتنی طاقتور ہو چکی ہیں، کتنی جڑ پکڑ چکی ہیں، وہ جب احمدیوں کے خلاف تحریک چلی، اور اس میں بھٹو صاحب نے بطور وزیر اعظم احمدیوں کی اقلیت کا اعلان کیا، تو وہاں سے جو ہے ایک سلسلہ ہوا۔ پھر 77 میں جو الیکشن ہوئے، تب تک جو لیفٹ بھٹو صاحب کے ساتھ تھا اور جو لبرل لوگ تھے بھٹو صاحب کے ساتھ، بھٹو صاحب انہیں آئسولیٹ کر چکے تھے اپنی پالیسیوں کی وجہ سے، اپنی سختیوں کی وجہ سے، تو وہ بھی ان کے ساتھ نہیں تھا۔ تو 77 میں ساری کی ساری چیز اسٹیبلشمنٹ اور پلس یہ جو گروہ تھے پکے ہوئے پھل کی طرح ان کے ہاتھ میں آ گئی، اور 5 جولائی کو پھر اس کے بعد ضیاء صاحب پہ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ الزام غلط ہے کہ انہوں نے شروع کیا، انہوں نے شروع نہیں کیا، انہوں نے جو ایک کھاد ملی اس سے انہوں نے اس درخت کو برگد پالا پوسا، لیکن بیج نہیں بوا تھا۔ نہ یہ ہے صورت۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ ضیاء صاحب اکیلے تھے، ڈکٹیٹر بھلے کتنا بھی مضبوط ہو، کوئی نہ کوئی تو چاہیے ہوتا ہے نا، کوئی نہ کوئی تو چاہیے ہوتا ہے، پولیٹیکل سپورٹ تو چاہیے ہوتا ہے۔ ایک ایسی کلاس، مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے نا، ایک ایسی کلاس جس سے 70 سال میں پاؤں 70 سال نہیں، اس وقت تو خیر 30 سال ہوئے تھے، 30 سال کے اندر جو پاؤں جمانے کا الیکٹورلی موقع نہیں ملا تھا، وہ بالکل تیار تھی، اس کو ریکگنیشن چاہیے تھی۔ ضیاء صاحب کو ایک پورا طبقہ چاہیے تھا جو ان کو سپورٹ کر سکے، تو لہٰذا وہ مذہبی کلاس اور ضیاء صاحب کا ایک نیچرل الائنس بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے افغان جنگ نازل کر دی، اس کی وجہ سے جو مدارس تھے وہ ضرورت بن گئے، اور مدارس جو ہیں یہ جو گٹھ جوڑ تھا اس کی فرسٹ دفاعی لائن بن گئی۔ اس کے ساتھ امریکہ کی بھی ضرورت تھی کہ یہ اس دفاعی لائن کو نرچر کیا جائے، سعودی عرب کی بھی ضرورت تھی، اور ضیاء صاحب کی بھی ضرورت تھی، تو شرعی قوانین اور سارا کچھ جو ہے وہ پورا سسٹم جو ہے وہ نافذ ہوا، حدود کے قوانین، اور پھر بعد میں جو کچھ بھی ہے آپ کے سامنے ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ڈسمنٹل کیا یہ ہو سکتا ہے؟ رحمان صاحب کے آرٹیکل کی روشنی میں جو اس سے میں متفق ہوں، ڈسمنٹل ہونا اب بہت مشکل ہے، اس لیے کہ پوری جو ایک نسل ہر شعبے میں پولیٹیکل کلاس جو آج کی ہے، بھلے وہ اس پارٹی میں ہو یا اس پارٹی میں ہو، ساری کی ساری ضیاء کے زمانے میں بڑی ہوئی ہے یا پیدا ہوئی ہے، اور اس دوران ہر شعبے میں
ایک ٹرانسفارمیشن ہوا ہے, پینیٹریشن ہوئی ہے. تو یہ جو پینیٹریشن ہے یہ محض اس سے کہ یہ قانون دیکھ لیا جائے اور وہ قانون اس سے اس کا کام نہیں چل سکتا, چیزیں گڑ چکی ہیں. چلیں, میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہم شاید اس چیز سے اب نکل رہے ہیں. دس از دا ٹائم کہ آپ نے دیکھا ہے کہ مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی جتنی میجر جماعتیں وہ جو رائٹ ونگ ہو گئی تھی وہ تھوڑی سی سینٹر کی طرف آئی ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ جو ہے آپ بولے ہیں, میرا ذاتی خیال یہ ہے. چلے پھر بریک لے لیتے ہیں. بریک مت لیں. مودی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے جو 70 سال کا جو سسٹم تھا پورا انڈیا کا کانسٹیٹیوشنل 3 سال کے اندر تقریباً ڈسمنٹل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں, لیکن ہم پہ ضیاء اترا تھا اور انڈینز نے اپنے ضیاء کو خود منتخب کیا. اچھا, اس 3 سالوں کے پیچھے بھی نا کوئی 30-40 سالوں کی ایک مہم بھی ہے ان کی, 70-80 سال کی مہم ہے. بریک لے لیتے ہیں, ٹائم چیک کا وقت آ گیا. ہیں اور بھی دنیا میں فراڈیے بہت اچھے, کہتے ہیں صغیر کا انداز ہے فراڈ. اور اب آپ پوچھیں گے صغیر کون ہے, پوچھے میں سے صغیر کون؟ میرا نہیں کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نے مزید دلیل کرنا ہے یا میں مزید دلیل؟ چلیے یہ پوچھ لیں کہ صغیر کون ہے. نہیں میں بتایا صغیر نہیں, بس چھوڑ دو وزن کو یار. صغیر ایک نائی ہے جو کراچی کی خاموش کالونی میں رہتے ہیں یا رہتے تھے, اب تو وہ حراست میں ہیں. حجام ہے نہیں, میں تو نہیں کہتا ہوں. 2 روز پہلے نارتھ ناظم آباد کی پات کی پولیس نے صغیر کو گرفتار کیا. کیوں گرفتار کیا؟ کیونکہ صغیر ایک آن لائن فراڈ کر رہے تھے. آن لائن فراڈ کیا کر رہے تھے کہ جو سڑک پہ جو کتے گھومنے ہوتے ہیں ان کو امپائر ڈاگز کہتے ہیں, اسٹرے ڈاگز کہتے ہیں, وہ ان کے بچوں کو اٹھاتے, ہمارا کتے, ان کو اٹھا کر اسپرے پینٹ کرتا تھا. اچھا ہاں, اور پھر ان کی تصویریں آن لائن لگاتا تھا اور کہتا تھا کہ جی میرے پاس ایک بڑی اعلیٰ نسل کے کتے ہیں, آپ اسے خرید لیں. تو ڈوبرمین تو نہیں کہتا؟ نہیں, ڈوبرمین نہیں. اس کے گھر میں 4 کتے تھے جو ایلسیشن تھے, ایلسیشن کی پینٹنگ کی ہوئی تھی اور بڑی اچھی پینٹنگ کی ہوئی تھی. اور یہ کچھ کتے گھوم رہے ہیں اسکرین پر, اگر آپ ان کو دیکھنا چاہیں, چوہے لگ رہے ہیں لیکن ہیں چھوٹے چھوٹے سے پیارے سے پپیز ہیں. تو ان کو بھی بلیک کیا ہوا تھا کہ یار یہ پوڈلز ہیں, یہ ہیں, وہ ہیں. تو اس طرح ایک اسٹیپ فردر ہے, کیونکہ ہمارے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ وہ کتوں کے کان کھڑے کر دیتے ایلفی لگا کر کے, ہے نا. ہاں, تو یہ ایڈوانس اور تاکہ وہ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جو نسلی ہوں گے ان کے کان کھڑے ہوئے ہوں گے, تو وہ ان کو وہ کر کے تو یہ بیچتا تھا. تو آخرکار پھر ایک بندے نے جب وہ کتے خریدے اور اس نے دیکھا اور ایک دفعہ نہلانے کی کوشش کی اور تھوڑا سا کالا کالا نکلنے لگیا, اس نے کہا یار یہ تو میرے ساتھ ہینڈ ہو گیا ہے. ایک تو اس نے پولیس کو کال کی اور سیکشن 420 میں صغیر کو گرفتار کر لیا ہے. پولیس نے پینٹ کر دیا ہوگا صغیر. وہ اب یہ مجھے نہیں پتا کہ صغیر کے ساتھ کیا ہوا ہے. بیلیبل آفینس ہے, نکل جائے گا. اب اس طرح کے بڑے ہوتے ہیں, بکرا منڈی میں تو اس طرح کے بڑے فراڈ ہوتے ہیں. ہاں, ابھی عید الاضحیٰ آنے والی ہے نا, تو 2 دانت کا بکرا جو ہے وہ الفی کے ساتھ وہ چپکا دیں گے اور آپ جو ہے خوشی خوشی اسے گھر لے آئیں گے. 2 چکلیٹس لگا دیں گے. ہاں, بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے وہ ایک بندہ پکڑا گیا تھا اسی کراچی میں. اس نے کیا کیا کہ وہ مارکیٹ لگتی ہے اتوار کو لیاقت آباد میں بھی اور پھر یہاں صدر میں بھی, وہ زیبرا پکڑ لایا. تو لوگ بڑے پریشان تھے, یہ زیبرا لے کے, وہ اس نے کہا جی تنزانیہ سے منگایا ہے, اور بڑا چھپایا ہوا ڈرامہ کیا اور اس باقاعدہ پینٹ وینٹ کیا ہوا تھا. کیا وہ گدھا تھا. اچھا, یہ غازہ میں بھی کیا ہے لوگوں نے, لیکن that was for a good cause. غازہ میں ایک زو تھا, تو کیونکہ وہاں پر اس وقت اسرائیل کی بمباری چل رہی تھی, تو غذائی کمی سے جو ان کے جو 2 زیبرے تھے وہ بیچارے فوت ہو گئے, مر گئے. تو اس نے کہا کہ یار میں $40,000 کا زیبرا تو کہیں سے نہیں لا سکتا. اس نے کیا کیا کہ 2 کھوتے لیے اور ان پہ اسپرے پینٹنگ کی. آپ دیکھ سکتے ہیں اسپرے پینٹنگ نہیں, باقاعدہ پینٹ لگایا ہے اس کے اوپر, اور بچوں کو خوش کرنے کے لیے اس نے کہا کہ یہ زیبراز ہیں. تو بچے دیکھنے لگے, ان کو کہا کہ یہاں زیبرا ہی ہوگا, ہم نے تو کبھی زیبرا زندگی میں دیکھا ہی نہیں ہے. اچھا, اب اسپرے پینٹنگ کی جو بات کریں تو یہ پچھلے سال ہی انڈیا میں سے کچھ بڑی مزیدار ویڈیوز نکلے تھے لیچیوں پر اسپرے پینٹ کر رہے ہیں. کیونکہ کچی لیچیاں تھیں اور ایک شخص ہے وہ بیٹھا ہوا ہے روڈ کے سائڈ پر, اسپرے کین اس کے ساتھ ہے, اس کی بھی ویڈیو ہے اگر ہم چلا دیں,
اور وہ لیچیوں پر اسپرے پینٹ کر رہا ہے اور باقی لوگ اسے دیکھ رہے ہیں تو کیا کر رہا ہے. اس نے کہا یار میں نے بھائی اپنی یہاں اسٹرابریز کے ساتھ یہی ہوتا ہے, یہاں تربوز میں لال رنگ کا انجیکشن لگاتے ہیں. سر میں فیصل آباد گیا تھا, ہاں, اور میں وہاں پہ کسی ٹھیلے سے میں کوئی سودا لے رہا تھا, تو ایک بندہ میرے پاس آتا ہے, اس نے کہا کہ جی یہاں سے آپ نہ لیں. اس نے کہا, میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا یہ 2 بوتل والی مرچی ہے. میں نے کہا 2 بوتل والی مرچی سے کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا اس کے اندر 2 بوتلیں تیزاب کی اس کے اوپر پھینکی ہوتی ہیں تاکہ جلن ہو. تو اب مجھے نہیں پتا کہ وہ ریئل تھا یا وہ جھوٹ تھا. پانی والا گوشت کھایا تم نے؟ کیا پانی والا گوشت کھایا؟ نہیں, وہ کیا پانی والا گوشت یہ ہوتا ہے, ہو سکتا ہے کھوتے کا گوشت کھایا ہو میں نے نہ جانے ہوئے, یہ مجھے نہیں پتا کہ جو بیف ہے نا اس کو فورس فیڈ کرتے ہیں. ہاں نہیں, وہ جب گائے کو یا بیل کو ذبح کر کے اس کے ٹکڑے کرنے سے پہلے جب ذبح کرتے ہیں نا, تو نرخرے میں جب خون اس کا باہر آنے لگتا ہے تو پانی کا پائپ لگا دیتے ہیں تاکہ وزن پانی اندر جاتا ہے اور وہ پھر گوشت میں جذب ہو جاتا ہے, اس سے اس کا وزن بڑھ جاتا ہے. پورا پنجاب اور آدھا خیبر پختونخوا اور انٹیریئر سندھ اور کراچی جو ہے وہ پانی والا گوشت کھا رہا ہے. آپ نے کبھی نہیں کھایا؟ یار ہو سکتا ہے کھایا ہو, لیکن وہ تو کہہ رہا ہے کہ کیا پتا, میری صحت دیکھ کر لگتا ہے کہ میں نے پانی والا گوشت ہی کھایا. کلو گوشت لاتے ہیں اور اگر آپ 2 گھنٹے اسے رکھیں تو وہ تقریباً 3 پاؤ یا 2.5 پاؤ رہے. میں گھر جا کے یہ چیک کرتا ہوں. اچھا, کیونکہ صغیر کی ایڈوانٹیج یہ تھا کہ وہ آن لائن اسکیم تھا, ٹھیک ہے, اور تصویر سے آپ کو نہیں پتہ لگتا, اور بہت لوگوں کے ساتھ بہت ہینڈ ہوئے ہیں اس طرح. میں آپ کو 1-2 اس کے ایگزامپل دینا چاہ رہا ہوں. آن لائن اسکیمز جو یو ایس میں کچھ لوگوں کے ساتھ ہوئے ہیں. ایک خاتون تھی, اس نے تصویر دیکھی ڈیک چیئرز کی جو بیچ پہ نہیں یا گارڈن میں استعمال کی جاتی ہیں, اور اس نے آرڈر کی. اس میں سے پتہ نکلا کیا, یہ ذرا دکھائیں کہ کس طرح کی ڈیک چیئرز نکلی ہیں. جب انہوں نے ایکچولی ڈیلیوری لی تو پتہ لگا کہ وہ اتنی سائز کی تھی. ٹھیک ہے, تصویر میں نہیں ہے, اگر تصویر ہے تو تصویر چلا دینا یار, پتہ نہیں تصویر بھی چھوٹی ہو گئی, تصویر بھی چھوٹی ہو گئی ہوگی. بالکل, یہ دیکھیں, یہ ایکچوئل ڈیک چیئرز ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ہاتھ. تو انہوں نے جھوٹ تو نہیں بولا, یہ جھوٹ نہیں بولا نا, یہی تو مسئلہ ہے, اس لیے تو نہیں پکڑے جاتے. اچھا, اسی طرح کا ایک اور ہے کہ کسی نے ایک قالین خریدا اپنی والدہ کے لیے کہ یار مدرس ڈے کے لیے تو یہ بیسٹ گفٹ ہوگی. تو قالین کا سائز بھی ذرا چیک کریں کہ قالین کا سائز کیا تھا. یہ دیکھیں قالین کا سائز اس کے ہاتھ میں ہے, ہاں, اور اس کے لیے اس نے کوئی $300-500 دیے, لیکن تصویر کے سائز میں وہی تھا جو اس کے ہاتھ میں ہے. بالکل اسی طرح ایک بندے نے کوئی بوٹس خریدے اپنی بیٹی کے لیے یا سو آن اینڈ سو فورتھ. وہ جب بوٹس بھی آئے تو یہ دیکھیں بوٹس کا سائز, ہاں. اور بالکل اسی طرح ایک بیک پیک کسی نے خریدا اپنی بیٹی کے لیے کہ اس نے اسکول جانا ہے اگلے مہینے, تو بیک پیک آیا تو بیک پیک کا سائز بھی دیکھیں, یہ بیگ ہے. تو یہ اس میں اسپیسیفکیشنز نہیں, کبھی کبھی نہیں ہوتی نا اسپیسیفکیشنز بھی, کبھی کبھی ایسی لکھی ہوتی ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی ہو, آپ کو الو بنانے کے لیے. 2 جو بیسٹ ایگزامپلز ہیں نا اس کے, وہ آپ کو ملیں گے ای بے پہ. ای بے پہ بیسیکلی نیلامی کی سائٹ ہے نا, بیڈنگ ہوتی ہے, رائٹ. تو ای بے کے اوپر ایک لکھا ہوا تھا پلے اسٹیشن 2 اوریجنل باکس اینڈ ریسیٹ. واہ, ٹھیک ہے, تو بندہ بڑا خوش ہے, اور بیڈنگ شروع ہوئی $10 سے. ٹھیک ہے, $10 سے بڑھتے 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 $425 میں اس نے خریدی. جب گھر پہ آیا تو وہ پلے اسٹیشن اوریجنل باکس ہی تھا, اس کے اندر پلے اسٹیشن نہیں تھا. ہاں, اور یہ جو ابھی تصویر آئی تھی تھوڑی جلدی چل گئی, اس کو دوبارہ چلانا, یہ میں بتاتا ہوں آپ کو کیا ہے. یہ ایک 19 سالہ کے شخص نے $700 میں Xbox One خریدا, اور یہ اس کی یہ تصویر تھی, اور میل میں اس کو یہی تصویر ہی ملی کہ جی آپ نے تصویر خریدی. اس نے کہا کہ میں نے پڑھا جب ڈسکرپشن تو اس میں لکھا ہوا تھا Xbox One, پکچر, آگے. تو میں نے کہا تھوڑی سی عجیب بات ہے, لیکن میں نے کہا کون اتنا کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. اینڈ میں $700 کی تصویر لکھی, اور پیچھے اور اینڈ میں یہ بھی لکھا ہوا تھا آپ کا بہت بہت شکریہ. تو مطلب جسے کہتے ہیں $700 اس کے پاس تھے, تو یار بازار جا کر کے وہ $250 کا خرید لیتا. اور $250 کا Xbox One کہیں سے ملتا ہے تو مجھے دے دو. تو یہ ہوا ہے بیچاروں کے ساتھ. تو اگین لیکن یار یہ بہت ہوتا ہے. میں خیال آپ کے ساتھ کبھی ہوا ہے, آپ کے ساتھ کبھی ہم پروگرام میں بھی تو یہی بیچ رہے ہوتے ہیں نا, وہ ہمارے دوست ہیں. تھیوریز نہیں ہے یار, اوریجنل باکس آف فراڈ ہے یار, آپ بیچتے ہو, ہمارے دوست ہیں, میں تو حق اور سچ کی بات کرتا ہوں ہمیشہ. انتقال ہو گیا, جیل روڈ کے سامنے ان کی ایگزوٹک برڈز کی دکان تھی, تو وہ کبوتر انہوں نے رکھے ہوئے تھے. تو جو بھی لوگ آتے تھے نا, لکا کبوتر چاہیے, لکا کبوتر کی دم ذرا تھوڑی سی اٹھی ہوئی ہوتی ہے, تو کہنے لگے بھیا لکا کبوتر ایسے بنتا نہیں ہے, بنانا پڑتا ہے. تو وہ سمپل, وہ جو عام کبوتر ہے وہ, اور اس کے ساتھ ایک ہانڈی بھی دیتے تھے کہ آپ گھر لے جا کے اس ہانڈی میں جب بند کریں گے
تو 1 مہینے بعد یہ لکا ہو جائے گا. اچھا اس طرح انہوں نے بہت سارے مطلب کبوتر کو لکا بنا دیا اور گاہک کو کیا بنایا؟ جو بھی بنایا وہ ہم بریک کے بعد بغیر ہانڈی یہ ہوتی ہے اسکل ہے. خدا حافظ. چلیے میرے خیال آج ہم نے کافی فراڈ مطلب منجن بیچ لیا ہے آج کے لیے. میرا خیال ہے آپ سب کو خدا حافظ. ملیں گے کل.